अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक ही दिन में मजीद 105 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4,646 मरीज सामने आ गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 105 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। ये तादाद पाकिस्तान में एक रोज़ में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। यूँ पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 40,819 और सिंध में 39,555 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और इसके मुताबिक पाकिस्तान में एक ही दिन में मजीद 105 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4,646 केसेस सामने आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 105 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। ये तादाद पाकिस्तान में एक रोज़ में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। यूँ पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई है। हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर पाकिस्तान को एशिया और बहरुल काहिल का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। कोरोना से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान पहले 100 ममालिक में शामिल नहीं। भारत का नंबर 56वां, बांग्लादेश का 84वां और पाकिस्तान का 148वां है। रिपोर्ट में जनूबी सूडान को कोरोना से निपटने में नाकामी पर खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। वफाकी वजीर, साबिक वजीर आज़म, साबिक वज़रा समेत अहम शख्सियात कोरोना में मुब्तला हो गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मरियम औरंगज़ेब की वालिदा और रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है उन्होंने और उनकी वालिदा ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। रुकने कौमी असम्बली जयप्रकाश, पंजाब के वजीर एजाज आलम ऑगस्टन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर का कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत गीदड़ धमकियां देना बंद करे। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अमित शाह को वाज़े करना चाहता हूं कि भारत ने हमले की गलती की तो उसका मुंह तोड़ देंगे। भारत के फ़ज़ाई हमला करने की धमकी पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया इसका नोटिस ले। भारत ने हमला किया तो फौरी जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत में अक़लियतें हुकूमत से नाला हैं। भारत में मौशी हालात बिगड़ चुके हैं और वो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा की हुई है। भारत अफ़गानिस्तान के अमन अमल को सबोताज करना चाहता है। भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी। कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोप खामोशी तोड़े। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम बंद कराए। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में लिखे गए मजमून में कर्नल रिटायर्ड वीस मार्टिन ने लिखा कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को हिटलर की सोच के तहत रद्द किया। मोदी पाकिस्तान से तनाव कम करने के बजाय कशीदगी बढ़ा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहाना पेट्रोलिंग बज़ाहिर फायरिंग का तबादला शुरू करने और जंग छेड़ने का बहाना है।
مضمون نگار نے لکھا کہ چیکوسلوویکیا پر ہٹلر کے قبضے سے پہلے جرمنوں نے وہاں افراتفری پھیلائی تھی. بھارتی اہلکار وہی کام مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں. ویس مارٹن نے کہا کہ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا گیا. علاقے کی حیثیت بدلنا در حقیقت محاصرے کا نقطۂ آغاز تھا. پھر دسمبر 2019 میں بھارت نے مسلم آبادی سے شہریت کا حق بھی چھین لیا. جیسے ہٹلر نے یہودیوں کے لیے کیمپ بنائے، مودی نے مسلمانوں کے لیے بنائے. کورونا وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف مہم اور تیز کر دی گئی. وبا نے بھارت میں مسلمانوں کے لیے دوہرا لاک ڈاؤن کیا ہے. فوج اور پولیس مسلمانوں کو احتجاج کرنے بھی نہیں دے رہی. اقوام متحدہ، امریکہ اور مغربی یورپ ان کیمپوں کی صورتحال پر محض چند الفاظ ادا کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم اور نسل کشی روکنے کے لیے مودی پر دباؤ ڈالیں. ویس مارٹن نے قول نقل کیا ہے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں کی وجہ سے خطرناک نہیں، یہ خطرناک اس لیے ہے کہ لوگ برائی کے خلاف کچھ کر نہیں رہے. خبر دیں کراچی میں لیاری کے علاقے میں گرنے والی عمارت کے ملبے میں مزید 2 لاشیں نظر آئی ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تفصیل بتائیں گے طلحہ ہاشمی. لیاری نئے آباد میں جو عمارت منہدم ہوئی تھی اس میں اس کا ملبہ ہٹانے کے لیے اور جو لوگ اس میں دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو ریسکیو کا کام ہے وہ جاری ہے. ریسکیو اداروں کو تقریباً اب تک 10 لاشیں مل چکی ہیں. 2 لاشیں ان کو نظر آئی تھیں اور ان لاشوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن اسی دوران اس میں مزید ملبہ گرا وہ اندر چلی گئیں. یہ ابھی فوری طور پہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسی بلڈنگ کے رہائشی ہیں یا یہاں سے گزرنے والے افراد ہیں، کیونکہ ان میں 2 وہ پولیس اہلکار بھی تھے جو تعینات تھے 15 مددگار پر اور اطلاع پر یہاں پہ پہنچے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ ایک اس پینٹ ہاؤس بنایا جا رہا تھا، تو کیا اس کا بھی نقشہ اپروول تھا، اس کی اپروول ہوئی تھی یا نہیں. اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی ڈی جی ایس بی سی اے سے. ہم نے متعدد بار انہیں کال کی لیکن انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. تو آج پولیس حکام یہ خط لکھیں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور یہ معلوم کیا جائے گا کہ کیا اس عمارت کی جو قانونی حیثیت تھی وہ کیا تھی. یہ 1986 میں اس عمارت کو ایک بلڈر نے خریدا تھا، اس کے بعد ان کا انتقال 2005 میں ہوا تھا. اس کے بعد سے اس کے کسی مالک کا پتہ نہیں لگ سکا. جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو یہاں پہ فلیٹ سے 42 فلیٹ سے وہ پگڑی پر تھے اور وہ اپنا کرایہ دیتے تھے. سرگودا میں پیٹرول کی شدید قلت کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. پیٹرول پمپس پر پیٹرول تو دستیاب نہیں، تاہم ذخیرہ اندوز 150 روپے فی لیٹر تک پیٹرول فروخت کر رہے ہیں. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ملک محمد اصغر. جی، ضلع سرگودا شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پیٹرول کی شدید قلت کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بیشتر پیٹرول پمپ عدم دستیابی کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ جن پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہے وہاں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. لوگ صبح کے وقت سے ان پیٹرول پمپ پر پیٹرول کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دن بھر بیشتر اپنا وقت جو ہے وہ پیٹرول کے حصول پر خرچ کر دیتے ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑتا ہے جب ذخیرہ اندوز اپنے مطلب کے نرخ پر 150 روپے فی لیٹر تک پیٹرول فروخت کرنے میں مصروف ہیں. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بعض پیٹرول پمپس اور ان ایجنسیوں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، لیکن شہر میں پیٹرول کی قلت ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قلت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں. امریکی شہری سنتھیا ریچی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سینیٹر رحمان ملک اور مخدوم شہاب الدین سے ملاقاتوں کی تصاویر جاری کر دیں. سنتھیا ریچی نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کی یوسف رضا گیلانی سے پہلی ملاقات ایوان صدر میں ہی ہوئی تھی. ان کی طرف سے جاری کی گئی تصاویر ایوان صدر کے ریسیونگ روم کی ہیں. امید ہے تحقیقاتی ادارے ایوان صدر میں ان کی آمد کے ریکارڈ کا جائزہ لیں گے. سنتھیا ریچی نے کہا کہ رحمان ملک سے ان کی پہلی ملاقات 2010 کے آخر میں ہوئی. انہیں 2011 مارچ میں پاکستان کا ورک ویزا جاری کیا گیا. سنتھیا ریچی نے پھر الزام لگایا کہ رحمان ملک نے مئی 2011 میں ان کا ریپ کیا. سنتھیا ریچی نے 2010 اور 2011 میں ہوئی مخدوم شہاب الدین سے ملاقاتوں کی تصاویر بھی جاری کر دیں. سنتھیا ریچی کا کہنا ہے مخدوم شہاب الدین سے ان کی پہلی ملاقات این جی او کی سربراہ فرحانہ سواتی نے کرائی تھی. سنتھیا ریچی نے سینیٹر رحمان ملک کو جھوٹ پکڑنے والی مشین پر بیان دینے کا چیلنج بھی دے دیا. سنتھیا ریچی نے کہا کہ کیا رحمان ملک لائے ڈیٹیکٹر پر ٹیسٹ دیں گے، کیونکہ وہ تو ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں.
اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج نے امریکی شہری سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی پیش نہ ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ دوسری جانب جیو نیوز نے سنتھیا ریچی کے پاسپورٹ کی نقل اور پاکستان آنے کا سفری ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ سنتھیا ریچی پاکستان میں پہلی بار 9 نومبر 2009 کو آئیں اور صرف 3 دن قیام کے بعد 12 نومبر کو کراچی ہی سے واپس روانہ ہو گئیں۔ سنتھیا ریچی 2 مختلف پاسپورٹ پر 52 دفعہ پاکستان آئیں۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی، رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے امریکی خاتون کے سیاستدانوں پر الزامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی خاتون کے الزامات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور ان الزامات کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ امریکی خاتون جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے پاکستان میں مقیم ہے، اس نے کچھ الزامات لگا دیے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کے جو الزامات ہیں اس کی کوئی انڈیپینڈنٹلی انکوائری ہونی چاہیے؟ یہ جتنی آپ اس قسم کی باتوں کو توجہ زیادہ دیں گے اتنا ہی آپ اور لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ اس قسم کے کام کریں، اور اس سے صرف کچھ حاصل نہیں ہے۔ آج آیا ہے سیاستدانوں پہ، کل آئے گا جوڈیشری کے اوپر، پھر بیوروکریٹس کے اوپر۔ ہر کسی کے انسان کی ذاتی زندگی ذات کو جب آپ اس طرح کوئی نہ کوئی لایا جائے گا، آج ان کی بات ہوگی، کل ان کے بچوں کی بات ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایشوز اگر کوئی کرمنل کام ہوا ہے اس کی ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ارسلان افتخار کا مسئلہ دیکھ لیے کیا ہوا، کس طریقے سے ہینڈل ہوا۔ یہ ملک از ناٹ گڈ ایٹ انکوائریز۔ میں بھی اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے شوشے پٹاخے آتے رہتے ہیں سر، جو حقیقتیں ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں، اور باقی جس طرح چیزیں لانچ کی جاتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو بدنام کرنے کے لیے کیا لایا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہوتی۔ میں بالکل اتفاق کروں گا اپنے دونوں بھائیوں سے کہ یہ ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام جو کورونا سے مر رہے ہیں، ٹڈی دل سے مر رہے ہیں، آٹے، چینی اور پیٹرول کی کمی سے مر رہے ہیں، ان کا چارہ گر بننا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں شوگر انڈسٹری اور اس کو دی جانے والی اربوں روپے کی سبسڈی کے مزید حقائق رکھ دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سبسڈی پیکج میں سے بھی اربوں روپے کی سبسڈی شوگر ملز مالکان یوٹیلیٹی سٹور سے گزشتہ 4 ماہ میں لے اڑے۔ اس بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے، پہلے جب چینی کی قیمتیں بڑی تھیں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پورا کارٹلائزیشن ہے جس کی تحقیقات ہوں گی اور چیزیں عوام کے سامنے لائیں گے۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز والے معاملے کو بھی دیکھا جائے گا، جس نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اس سے ریکوری بھی کی جائے گی۔ ریکارڈ کا جائزہ لیں تو مزید حیران کن تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی اپنی ویب سائٹ پر موجود پرانے ٹینڈرز کا جائزہ لیا، اس سال اور گزشتہ سال کے ٹینڈرز دیکھے۔ سب سے پہلے جو بات ٹینڈرز میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ شوگر مل مالکان اپنی ایکس فیکٹری پرائس پر بڈز جمع کرائیں۔ جب یہ لکھ دیا گیا تو اس کے باوجود 76 روپے کی ایکس فیکٹری پرائس کے بجائے 82 روپے کی ریٹیل پرائس پر کیوں چینی خریدی گئی؟ ایک لمبا وقت ہوتا ہے، تقریباً 15 دن کا وقت تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز اس بات کی تو تحقیق کر سکتا تھا کہ یہ مارکیٹ کی قیمت ہے یا ایکس فیکٹری پرائس ہے۔ وزیر اعظم نے اربوں روپے کی سبسڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو دی کہ وہ عوام کو دیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز نے شوگر مل مالکان کو دی دی۔ رواں سال میں غیر معمولی طور پر زیادہ چینی خرید لی۔ گزشتہ سال یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے فروری 2019 میں 20,000 ٹن، مارچ میں 20,000 ٹن، مئی میں 20,000 ٹن، جون میں 20,000 ٹن، جولائی میں 20,000 ٹن، ستمبر میں 15,000 ٹن، نومبر میں 20,000 ٹن اور دسمبر میں 15,000 ٹن اور پھر 50,000 ٹن چینی خرید کے ٹینڈرز جاری کیے تھے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ یعنی پچھلے پورے سال میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے ملا کر پورے سال میں ملا کر 2 لاکھ ٹن چینی خریدی، مگر اس سال کے ابتدائی 4 مہینے میں 6,25,000 ٹن کے ٹینڈر جاری کیے، اور پھر ویب سائٹ پر کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ کس شوگر مل سے کتنی چینی کس ریٹ پر خریدی گئی۔ اور شوگر کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد 3,60,000 ٹن چینی کے ٹینڈر صرف اپریل کے مہینے میں جاری کیے، جو پچھلے پورے سال میں نہیں جاری کیے تھے۔ حالانکہ مارچ میں شوگر کمیشن کی رپورٹ یہ بات واضح کر چکی تھی کہ یہ باقاعدہ طور پر کارٹل بنا کر بڈ کرتے ہیں۔ چینی خریدی بھی اور مہنگی بھی۔ یوٹیلیٹی سٹور نے صرف مہنگی چینی نہیں خریدی بلکہ
روایت، ضرورت اور گنجائش سے زیادہ چینی کے ٹینڈر ایشو کیے، جس کی وجہ سے حکومت کو زیادہ سبسڈی دینا پڑی. یہ 3,60,000 ٹن کے ٹینڈر یہ کس کس سے خریدی ہے، اس کی تفصیلات آپ عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہاں کس کس نے فائدہ اٹھایا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کو اتنی مہنگی چینی اور اتنے سارے چینی خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس چیز کے گواہ ہیں. آپ کے شو میں ہی میں نے کہا تھا کہ جب پہلی دفعہ قیمتیں بڑھی تھی تو اس پہ ضرور کہ یہ میں نے کہا تھا یہ پورا کارٹلائزیشن ہے اور اس پہ انشاءاللہ تحقیق بھی ہوگی اور چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی. یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز والا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نہ صرف اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تو ان سے ریکوریز بھی انشاءاللہ ہوں گی جو کہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ واپس جمع ہو سکے گا. تو اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کی مد میں اگر سبسڈی کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے خلاف کارروائی مشکل نہیں ہوگی. اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ، پنجاب میں سرگودا، پاک پتن، چکوال اور گردونواح میں بھی بادل برسے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب کیسا موسم ہے یہ بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز کامران خان. گزشتہ رات اسلام آباد میں گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے تھوڑی سی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی صبح کے وقت بھی اسلام آباد میں ہلکی ہلکی ہواؤں کے ساتھ بارش کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہونے کا بھی امکان ہے. جی تھر پارکر میں ایک بار پھر موروں میں پھیلنے والی بیماری سے علاقہ مکین تشویش میں مبتلا ہیں. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز محمد حنیف زئی. دیکھیں، تھر اور مور لازم و ملزوم ہیں اور تھر کے ہر گاؤں میں مور نہ ہو تو وہ گاؤں مکمل نہیں ہوتا. میں اس وقت گاؤں مالنور خانجی میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چند فٹ دور پر مور ہیں جو آنگن میں دانہ چگ رہے ہیں. یہی نہیں، تھوڑا سا 10 قدم پہ چلوں تو میرے سامنے بھی مور یہاں پر دانہ چگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی اوپر ایک دیوار پر مور بیٹھا ہے. یہاں کے لوگوں کی موروں سے انتہائی محبت کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں پر موروں کی تصویریں بنا رکھی ہیں. یہاں ہر سال بیماری کے باعث سینکڑوں مور مر جاتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پھر موروں میں بیماری کے آثار ہیں. ان لوگوں کا مطالبہ ہے، اپیل ہے کہ موروں کی جان بچانے کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کرے. جی کرونا وائرس کے سبب مری میں بھی لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے ہوٹل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی ہے. ہوٹل مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ SOPs کے تحت سیاحوں کو مری آنے کی اجازت دی جائے. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عابد عباسی. ملکہ کوثر مری میں کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت مکمل لاک ڈاؤن ہے اور میں مری کے انٹری پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. یہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے اور مری میں سیاحوں کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور سیاحوں کی نہ آنے کی وجہ سے مری کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. ہوٹل ریسٹورنٹ بند ہیں اور یہاں کے جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے. مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس دفعہ سیزن بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے گلیات میں بھی ہوٹل وغیرہ سنا کھول دیجیے، یہاں بھی کھول دیں، مہربانی کریں.